वो अपनी बड़ी-बड़ी आँखें फैला के अपने इतने करीब उस मौजूद हस्ती को देखने की कोशिश कर रही थी। वो अब डर के मारे बिल्कुल साटिन खड़ी हो गई। मैं हाथ हटा रहा हूँ। अगर चीखी तो तुम्हारी आवाज़ फिर मैं अपने होंठों से बंद करूँगा और इस तरीके से करूँगा कि तुम सांस तक नहीं ले पाओगी। वो दोनों बाजू उसके सीने पे जमाए उसे धकेलती गुस्सा दिला गई। एक बार की कही बात तुम्हें समझ नहीं आती? अब अगर तुमने मुझे पीछे धकेला तो तुम्हारी नाजुकी का लिहाज किए बिना तुमसे यहीं खड़े खड़े अपना हक ले लूंगा। वो सर्द आवाज में गुर्राया था। एनी ने बामुश्किल आंखें खोले उसकी बात सुनी। आपका परफ्यूम बहुत तेज है, वो कहते हुए उसके सीने पर ही सर गिरा गई। अपनी नाजुक सी स्वैन को होशो हवास खोता देखकर वो अपनी बाहों में समेट गया। प्लीज चचा जान, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जैसे अमान भाई से मंगनी कर लें, जबकि हमारा बचपन में निकाह हो चुका है। मासूम सी एनी ने नम आंखों से अपने चचा जान से पूछा। कैसा निकाह बेटा? बचपन की निकाह की कोई वैल्यू नहीं होती और वो तो बस एक ड्रामा था। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपको जितना डराया गया आपको बस वही याद है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है, जो मैं जानता हूँ। असद साहब ने एनी को बहुत प्यार से समझाया। चचा जान, मम्मा ने कहा था कि वो झूठ बोला था तुम्हारी मम्मा ने बेटा, सब झूठ था। और खुद सोचे, अगर ऐसा होता तो क्या आपके ननियाल वाले अब तक आपसे दूर रहते? एक दिन भी आके उन्होंने पूछा कि आप किस हाल में हैं, कैसे जी रही हैं, कहाँ हैं? नहीं ना? फिर क्यों उस रिश्ते को सोच रही हैं जिसका कोई वजूद नहीं, और अपने बाप जैसे चचा जान को नाराज कर रही हो? अब की बार उन्होंने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया। अरे चचा जान, आपका तो दिल दुखाने का हमने सोचा भी नहीं था। आप हमारे बड़े हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। वो उनके पास घुटनों के बल बैठते उनके हाथ थामते बोली, तब वो उसके सर पे दस्ते शफ़क़त रख गए, जबकि दिल में अब बहुत मुतमईन थे। ऐनी अभी 17 साल और कुछ माह की थी, और जब तक वो 18 की हो नहीं जाती थी, पावर ऑफ अटर्नी असद साहब के पास थी। 18 के होते ही पावर ऑफ अटर्नी ऐनी को मिल जानी थी, और शादी होते ही सब कुछ उसके शौहर का हो जाता। और ऐसा वो हरगिज़ नहीं होने देना चाहते थे। इतने बड़े बिज़नेस एम्पायर को उन्होंने पिछले 11 साल से सँभाला हुआ था। बस वो इंतज़ार में थे कि कब ऐनी 18 की हो और वो फैज़ान से उसकी मंगनी कर दें। इस वक़्त वो तुर्की में मौजूद अपने लग्ज़री अपार्टमेंट में थे, जहाँ पिछले 11 साल से उन्होंने ऐनी को रखा हुआ था। पाकिस्तान दूर, सब रिश्ते से दूर। ज़िंदगी की हर सहूलत उसे मैसर थी सिवाय अपनों के। अक्सर वो इस अकेलेपन से खौफ खा जाती, लेकिन मिस नूर जहाँ उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमकता सितारा थी, जो उसके साथ उसके घर में रहती थी। इसकी वजह से वो बोलती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, ज़िंदगी को जी लेती थी। और कॉलेज में उसकी दोस्त थी, दीना, जो बंगाल से आई थी। वो सांवली सी लड़की एनी की बेस्ट फ्रेंड थी। बाकी रिश्ते के नाम पे उसके पास सिर्फ एक चचा जान थे, जो महीने में एक बार आके उससे मिल जाते, और अक्सर तो कई कई महीने गुजर जाते। आज वो उससे अपने बेटे अमान से रिश्ता तय करने का बोल के गए थे। वो उदास सी हो गई थी। उसने अमान को नहीं देखा था, ना कभी वो यहाँ आया था। उसे तो बस यही याद था कि उसका निकाह बचपन में उसके मामू जात से हुआ था। वो तो उसका नाम भी नहीं जानती थी, ना ही उसके पास उस निकाह का कोई सबूत था। वो गहरा सांस भरती उठ बैठी। चचा जान ठीक कहते हैं, बचपन के निकाह की कोई वैल्यू नहीं होती। चचा जान ही हमारे बड़े हैं, यकीनन जो भी हमारे लिए वो फैसला लेंगे वही बेहतर होगा। एनी खुद को मुतमईन करते हुए आंखें मूंद गई। नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में उसे कितनी कड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे अमान, मैं आपको इस बात की इजाज़त कभी नहीं दूंगी। जरमिश ने कर्ब से कहते हुए अमान को कहा, तुम मुझे रोकोगी? इतना हक कब दिया है तुम्हें कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी करो? वो सर्द लहजे में बोला। अमान, भूले मत, बीवी हूँ आपकी, और आपकी बच्ची की माँ भी हूँ। वो आंसू पोंछते हुए ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुजर रही थी। तो क्या तुम्हें हक मिल गया? वो दांत किचकिचा के बोला। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो सरमिश, मैं अपने बाबा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ, समझी तुम? वो उसे बांसों से पकड़ के झंझोड़ते हुए बोला। पर आप तो मेरी जान ले रहे हैं अमान। वो बेबसी की मूरत बनी खड़ी बोल रही थी। अमान उसके चेहरे पे रकम दर्द को देखता अब की बार नरमी से उसकी जानिब बढ़ा।
دیکھو زرمش، میں صرف بابا جان کی خوشی کی خاطر یہ سب کر رہا ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری اور زینی کی حق تلفی کبھی نہیں کروں گا۔ جو مقام تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا۔ وہ اس کا چہرہ تھامے بولا، مجھے نہیں چاہیے کوئی مقام۔ زرمش نے غصے سے اس کے ہاتھوں کو پرے جھٹکا، جس پہ امان نے لب بھیچے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے صرف آپ چاہیے امان، میں آپ کو نہیں بانٹ سکتی۔ وہ اس کے سینے سے شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ضبط کے آخری مراحل پہ تھی۔ تمہیں کچھ بھی سمجھانا بیکار ہے۔ وہ غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکتا پیچھے ہٹتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ زرمش پیچھے روتی رہ گئی۔ وہ کیا کرتی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی شادی کو ابھی بامشکل 1.5 سال ہوا تھا اور اب امان دوسری شادی کرنے جا رہا تھا۔ وہ جو کبھی اس سے محبت کا دعوے دار تھا، آج باپ کا نام لے کے مجبوری کا رونا روتا۔ وہ دوسری شادی کرنے جا رہا تھا۔ زرمش تڑپتی نہ تو کیا کرتی، ابھی چند ماہ پہلے اس کی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ نرم نازک رومی کی گالوں جیسی بچی زینیا امان اس لمحے زرمش کی گود میں تھی، جسے سینے سے لگائے وہ روئے جا رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ ترکی کے ایئرپورٹ سے باہر آیا۔ اس کا ڈرائیور گاڑی کے لیے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آنے تک اور پھر گاڑی میں بیٹھنے تک سب نے مڑ مڑ کے اس خوبصورت شخص کو دیکھا تھا، جس نے ارد گرد کسی پہ ایک نگاہ ڈالنا تک ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب وہ گاڑی کو اپنے اپارٹمنٹ کی راہ کی جانب گامزن دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے بلیک چشمہ ہٹایا گیا۔ وہ بلوری آنکھیں کسی کو بھی چاروں شانے چت کر سکتی تھی۔ وہ 28 سالہ روحاب شاہ تھا، جو اپنے خاندان کا سب سے خوبصورت مرد تھا۔ کتنی لڑکیوں کا وہ کرش تھا۔ آفس میں ہر لڑکی ہی اس کی پرسنالٹی اور اس کے نرم خو انداز کی وجہ سے اس کا احترام کرتی تھی۔ وہ بھی ہر لڑکی کی عزت کرتا تھا، کبھی نظر اٹھا کے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر دل عزیز تھا۔ اتنی خوبیوں کے بعد خامیاں بھی تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ انتہا درجے کا ضدی انسان تھا، اور ضدی پن ہی اس کی سب خوبیوں پہ حاوی پڑ جاتا تھا، کیونکہ اپنی ضد کے آگے وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ زندگی میں اگر وہ کسی کی سنتا تھا تو وہ تھے آغا جان۔ اگر آغا جان سامنے ہوں اور روحاب خود کو کنٹرول نہ کر سکے تو روحاب ہی نہیں۔ اس کا غصہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت صرف آغا جان کے پاس ہی تھی۔ اس وقت اس کی گاڑی اس کے خوبصورت اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی۔ اس بار وہ کچھ سوچ کے ترکی آیا تھا اور عہد کر کے آیا تھا کہ اس بار اپنا مقصد ضرور پورا کرے گا۔ وہ اندر آتے ہی اپنی ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتے اپنے وائٹ شرٹ کے بٹن کھولتا چلا گیا۔ اسے شاور لینا تھا۔ شاور لینا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ تقریباً دن میں 5 سے 6 دفعہ وہ لازمی غسل لیتا تھا۔ اپنی شرٹ اتار کے دور پھینکتے وہ اب بیلز نکال رہا تھا۔ شاور کی ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے وہ بالوں میں شیمپو لگائے، ان کو شاور کے نیچے کیے پانی گراتا گہرا سانس بھر گیا۔ اس بار جاؤ گے تو اپنا مقصد لازمی پورا کرنا، یہ تمہارے آغا جان کا حکم ہے۔ ان کی باتیں یاد کرتا وہ اپنی آنکھیں کھول گیا۔ اس کی بلوری آنکھیں اس وقت لال سرخ ہو رہی تھی۔ وہ مقناطیسی نقوش کا حامل مرد اس وقت دل اور دماغ کی جنگ میں خود کو پچھلے 1 گھنٹے سے ٹھنڈے پانی میں بھگوئے جا رہا تھا۔ آغا جان کا ہر حکم سر آنکھوں پہ۔ وہ ہاتھ بڑھا کے ٹیپ بند کرتا باتھ روب پہنے باہر آیا۔ اب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ اپنے بال سکھا رہا تھا۔ Not time for first meeting، وہ دل ہی دل میں کہتا کبٹ کی جانب بڑھتا اپنے ڈریس نکالنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے تمہاری بیوی کا؟ اسے سکون نہیں؟ اسد صاحب امان پہ بھڑکے تھے۔ معاف کیجیے گا بابا جان، وہ ایسی ہی ہے، آپ مت دھیان دیں اس کی باتوں پہ۔ آج صبح کے وقت ناشتے کی ٹیبل پہ ہوئی بدمزگی کی وجہ سے اسد صاحب غصے میں تھے۔ انکل میں آپ سے کہہ رہی ہوں پلیز مت کریں میرے اوپر یہ ظلم، میری بچی ہے، یہ ظلم نہ کریں، مجبور مت کریں میرے شوہر پہ دوسری شادی کے لیے، ہم نہیں جی سکتے ان کے بنا۔ زرمش روتے ہوئے جو منہ میں آئے کہتی جا رہی تھی، جبکہ اسد صاحب غصے اور قہر کی نظروں سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جس کی غصیلی نگاہ اپنی بیوی پہ ہی ٹکی تھی۔ اسد صاحب بنا زرمش کی کسی بات کا جواب دیے اندر چلے گئے۔ امان بھی ان کے پیچھے بھاگا تھا اور اب وہ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھا انہیں اپنے ساتھ پہ یقین دلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم 2 دن تک ترکی کے لیے نکلیں گے، وہاں اینی سے تمہاری منگنی ہوگی اور اس کے بعد اس کے 18 کے ہوتے ہی تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ وہ اپنا پلان بتاتے ہوئے تھوڑا ریلیکس تھے۔ انہیں اپنے بیٹے پہ پورا بھروسہ تھا، وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اب اس کی بیوی کہیں کچھ گڑبڑ نہ کر دے، اس لیے وہ اب بڑا قدم اٹھانے والے تھے، جس میں امان ان کا ساتھ تھا۔ امان آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا تو زرمش زرمینہ کو فیڈ کروا رہی تھی۔
وہ اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج گیا۔ زینیا کی وجہ سے وہ اس وقت اپنا شدید غصہ اپنے اندر کنٹرول کر گیا تھا، کیونکہ زینیا فیڈ کرتے ذرا سی آواز سے ڈر کے رونے لگتی تھی اور پھر فیڈ نہیں کرتی تھی۔ اپنی بیٹی کی خاطر وہ اپنے اوپر ضبط کر گیا، جبکہ اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنی من پسند بیوی کو دیکھتا وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ زرمش بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے زینیا کو فیڈ کرواتے آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ اس کا کھلتا چہرہ اس وقت مرجھایا ہوا تھا، کہیں بھی گلابی پن نہیں جھلک رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پہ زردیاں گھلی ہوئی تھی۔ وہ کب کی بیمار لگ رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہی زرمش ہے جس سے امان نے شادی کی تھی۔ امان کو ایک پل کو اس کی حالت دیکھتے دل پسیجا۔ وہ کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا، اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا، بس برائے نام کھاتی تھی۔ وہ بھی شاید زینیا کو فیڈ نہ کرانا ہوتا تو کبھی نہ کھاتی، کیونکہ ان دنوں تو اسے اپنا ہوش ہی نہ تھا۔ وہ ہر وقت بس روتی رہتی، اس کی آنکھیں ہر وقت امان کو التجا کرتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ آنکھیں نیچے اس وقت زینیا کو فیڈ کرواتے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ کئی راتوں سے وہ سوئی نہیں تھی۔ ساری رات وہ کھلی آنکھوں سے کمرے کی چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ اس کا دل بے چین ہوتا تو وہ ٹھنڈ کی بھی پرواہ کیے بنا بالکونی میں چلی جاتی۔ سرد ہواؤں کو اپنے جسم پہ پڑتا محسوس کرتے وہ مزید بلک اٹھتی۔ یہ سوچیں کہ اب امان بہت جلد اپنی راتیں کسی اور کے ساتھ بتائے گا، اسے سانپ کی طرح اندر ہی اندر ڈس رہی تھی۔ وہ مرنے والی ہو جاتی، لیکن کوئی بھی اس کے دکھ کو کم کرنے والا نہیں تھا۔ وہ امان سے کہہ کے تھک چکی تھی۔ بالآخر آج مجبور ہو کہ اس نے اسد صاحب کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، جو اس کی بات پہ اسے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتے اٹھ چلے گئے تھے۔ وہ نیم غنودگی میں جاتے جاتے کمرے میں امان کا آنا محسوس کر چکی تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھ لیتی۔ وہ اس وقت ہوش و حواس میں تھی ہی کہاں، اس کی ہمت مفقود ہو چکی تھی۔ اسے زینیا سے پہلے وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ امان ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو زرمش کو اسی انداز میں بیٹھے دیکھے وہ ٹھٹکا، جبکہ زینیا اس کی گود میں لیٹے لیٹے سو چکی تھی۔ اس کے ننھے ننھے ہونٹوں پہ دودھ کی بوند جم چکی تھی، چمک رہی تھی۔ امان زرمش کی لاپرواہی پہ پیچو تاپ کھاتا رہ گیا۔ آگے بڑھ کے زینیا کو اس کی گود سے لیتے وہ پہلے ہی آرام سے کاٹ میں لٹایا۔ پلٹ کے زرمش کے پاس آیا جو آنکھیں بند کیے بے سد پڑی تھی۔ اس کی شرٹ کو نیچے کی طرف کرتا امان نے اس کا سر تکیے پہ رکھا، اس پہ اچھی طرح کمفرٹر دیتا اس کے چہرے کو بے اختیاری ہی دیکھتا چلا گیا۔ ایک وقت تھا کہ یہ چہرہ کھلا کھلا دکھتا تھا اور آج وہ برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ امان نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلا۔ وہ کسی بھی قیمت پہ زرمش کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن دے گیا تھا۔ وہ مجبور تھا اپنے باپ کی وجہ سے۔ اسے اپنے باپ کی بات ماننا تھی ہر حال میں۔ وہ اس کو ایک نگاہ دیکھتے پیچھے ہٹتا باہر نکل گیا۔ اینی نور جہاں کی بات پہ کھلکھلا کے ہنس رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ چٹکلے چھوڑتی تھی اور اینی ان کی سنگت میں بہت خوش رہا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ برتن دھو رہی تھی جب اینی ان کے پاس چیئر پہ بیٹھی انہیں میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چلے اینی بی بی، اب سوچیں، رات کافی ہو گئی ہے، ہمارا کام بھی ختم ہو گیا ہے، آپ نے صبح کالج جانا ہوگا تو دیر ہو جائے گی۔ وہ اینی کو کہتے اپنے ہاتھ پوچھتے کچن کی لائٹ آف کر رہی تھی۔ جی حکم جناب عالی۔ اب اینی مسکراتے ہوئے اپنی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مسکان نے ابھی بھی اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ وہ خوش رہنے کی وجہ ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھے وہ ابھی بھی نور جہاں کی باتوں پہ خوش ہوتے اپنے چہرے، بازوؤں اور ہاتھوں پہ خوش ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں پہ لوشن لگا رہی تھی کہ تبھی ایک دم سے لائٹ آف ہو گئی۔ اینی ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، گھبرا کے پلٹی تو کسی نے ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اپنی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کے اپنے اتنے قریب موجود اس ہستی کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اتنی سخت سیکیورٹی میں بھی اس کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ پینک ہوتی ہاتھ پیر چلاتی رہی، لیکن مقابل کی سخت گرفت میں وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تھک ہار کے اپنی مذمت ترک کرتے وہ اب ڈر کے بالکل ساکن کھڑی ہو گئی۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اگر چیخی تو تمہاری آواز پھر میں اپنے ہونٹوں سے بند کروں گا، اور اس طریقے سے بند کروں گا کہ تم سانس لینے کو میری محتاج ہو جاؤ گی۔ اس شخص نے کھدرے اور سخت لہجے میں کہتے دھیرے سے اینی کے ہونٹوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اینی گہرا سانس بھرتے خاموشی سے اپنی جگہ پہ جمی رہی۔ گڈ۔ وہ اس کے چہرے پہ تھپکی دیتے اب کی بار نرم لہجے میں بولا، کون ہو تم؟ وہ بامشکل خود پہ قابو کیے پوچھ رہی تھی۔
جبکہ اب اس کا جسم پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ صرف تمہارا۔ وہ اس کے چہرے پہ پھونکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ اینی نے جھرجھری لیتے اپنی آنکھیں میچ لی، اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھ لپیٹتے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے چپ کرا گیا۔ ہم شکایت کریں گے آپ کی چچا جان سے، وہ آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اپنے آپ میں اسے بڑی دھمکی دیتے ڈرانا چاہ رہی تھی۔ روحاب کا ہاتھ اس کی نازک گردن کو اپنے گرفت میں لے گیا۔ اینی کا سانس اٹکا تھا۔ لگتا ہے اپنے چچا جان سے پیار نہیں تمہیں، جو مجھے دھمکیاں دے رہی ہو۔ اس کی بات پہ اینی کے چہرے پہ تاریک سا سایہ لہرایا۔ پلیز پیچھے ہٹ جائیں، دور رہیں ہم سے، وہ بلکتے ہوئے بولی۔ دوری کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے رونا بند کرو، کچھ نہیں کر رہا تمہیں۔ روحاب اس کے یوں رونے سے الجھا تھا، لیکن اینی مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ وہ پھر سے اس کی گلے کے گرد ہاتھ کی گرفت سخت کرتے اس کا سانس روک گیا۔ سانس لو لٹل سوین۔ وہ اس کی سانس روک لینے پہ اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں بکھیرتا اس کے پسینے چھڑوا گیا تھا۔ ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ دھیرے سے ٹوٹے لفظوں میں بولی۔ ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ میں بہت خطرناک ہوں۔ اگر تم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ بھی کہا تو میں تمہارے چچا جان کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ I swear it۔ اسے دھمکی مت سمجھنا، کیونکہ پہلی ملاقات میں روحاب شاہ کو تم ابھی سمجھ نہیں پائیں۔ ہر روز ملاقاتوں کا سلسلہ جب شروع ہوگا تو جان جاؤ گی۔ اس کے جسم سے آتی تیز پرفیوم کی خوشبو اینی کو اپنے نتنوں میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ تیز خوشبو سے اس کو چکر آنے لگتے تھے۔ پلیز دور، وہ بے دہانی میں اسے دونوں بازو اس کے سینے پہ جمائے اسے پھر سے غصہ دلا گئی۔ ایک بار کی کہی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اب اگر تم نے مجھے پیچھے دھکیلا تو تمہاری نازکی کا لحاظ کیے بنا تم سے یہی کھڑے کھڑے اپنا حق لے لوں گا۔ وہ سرد آواز میں غرایا تھا۔ اینی نے بامشکل آنکھیں کھولے اس کی بات سنی۔ آپ کا پرفیوم بہت تیز، وہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ ہی سر گرا گئی۔ اپنی نازک سی سوین کو ہوش و حواس کھوتا دیکھ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ اس کا پھولوں جیسا نازک بدن اپنی باہوں میں اٹھائے مزید اوپر کو اچھال کے سینے سے لگاتے وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کر گیا۔ اتنی نازک ہو تم، میرے آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا؟ وہ اسے بہت آرام سے بستر پہ لٹاتا خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ دھیرے سے کمفرٹر کھول کے خود پہ اور اس پہ لے لیا۔ اسے اپنی باہوں میں سختی سے دبوچے وہ اپنی آنکھیں میچ گیا۔ اس وقت اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں لپیٹے وہ پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ پہلی بار کسی نسوانی وجود کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ بہت بار ترکی آ چکا تھا اور اینی کو وہ اچھے سے فالو بھی کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس کے کمرے میں کیمرہ بھی لگوایا ہوا تھا، بلکہ پورے گھر میں جگہ جگہ اسپائی کیمراز نصب تھے۔ وہ ایک دن بھی اس سے غفلت نہیں برتتا تھا۔ ترکی نہیں ہوتا تب بھی اس کے ارد گرد 2 سیکیورٹی گارڈز گھر سے نکلتے اور واپس گھر جانے تک اس کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ اس کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ وہ کم سن تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کم سنی کا کوئی فائدہ اٹھائے، اور خوبصورت تو وہ رج کی تھی، لیکن اس کے نازک نین نقش اور اس کا نازک سراپا کسی کی بھی نظروں میں آتا تو روحاب شاہ اسے موت کی نیند سلا دیتا۔ وہ دھیرے سے کسمسائی تھی اور خود کو کسی کے مضبوط حصار میں محسوس کرتے وہ دل و جان سے کانپتی پیچھے ہٹتے سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی خوشبو پھر سے اس کے ارد گرد پھیلنے لگی تو اس بار اینی نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے دانت پیسے۔ دور ہٹے ہم سے، ورنہ ہم آپ کی جان لے لیں گے۔ روحاب کی بات پہ دبا دبا چلائی۔ اگر تم نے اس امان اسد سے شادی کی یا اس نے تمہیں رنگ پہنانے کے لیے تمہارا ہاتھ چھوا تو تمہارا ہاتھ بھی توڑ دوں گا اور اس کے بھی۔ اس سے بھی زیادہ غصیلی اور سرد آواز میں کہتا وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ اینی کو اس کا دھونس جمانے والا انداز بالکل زہر لگا تھا۔ وہ تو وقت آنے دو، سب بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور تم پہ کتنا حق رکھتا ہوں۔ ابھی جتنا کہا ہے اتنا کرو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوں گی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولتا کھڑکی سے باہر جمپ لگا گیا تھا۔ اینی نے گھبرا کے کھڑکی سے باہر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چھلاوے کی طرح غائب ہوا تھا۔ اینی نے پیچھے ہوتے جھٹ سے ونڈو بند کی۔ یا اللہ، یہ کون تھا؟ اسے تو ہمارے بارے میں سب کچھ پتا ہے، ہمارا نام بھی نہیں۔
وہ ہمیں کچھ اور کہہ کے بلا رہا تھا۔ اینی دل پہ ہاتھ رکھے وہاں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کوئی ہمیں ایسے کیسے آگے چھو سکتا ہے؟ کسی کو حق نہیں کہ وہ ہمیں اس طرح چھوئے۔ اینی بلک بلک کی رو دی، لیکن جانتی نہیں تھی کہ اسے چھونے والا کوئی غیر نہیں، اس کا بچپن کا شوہر تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ 2 دن سے وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ امان نے اس کا بہت خیال رکھا، لیکن وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ آج رات کی ان کی فلائٹ تھی، وہاں جہاں کہ اب اینی سے امان کا نکاح کرتے یا منگنی کا کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ 1 ماہ بعد اس نے 18 کا ہو جانا تھا، یا شاید ابھی وہ صرف اینی سے ملنے جا رہا تھا، اس کو یقین دلانے کہ وہ اس کا ساتھ دے گا۔ 2 دن سے یہی سوچ سوچ کے وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ اندر ہی اندر پڑ رہی تھی اور اب مزید سوچنے کی سکت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اپنی محبت کو بانٹنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے وہ اٹھ کے بیٹھی تھی اور ساتھ لیٹی ہوئی اپنی بیٹی زینیا کو گود میں بھرے۔ زینیا ماں کی گود میں آتے ہی خوشی سے کھلکھلانے لگی، جبکہ امان اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ امان نے ایک گہری نظر اس کی طرف دیکھا اور اپنا بیگ پیک کرنے لگا۔ اس کو بیگ پیک کرتے دیکھ کر زرمش کو اپنے جسم میں کانٹے سے چپتے ہوئے محسوس ہونے لگے، یعنی وہ زیادہ دن وہاں گزارنے والا تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ اپنی بچی کے ماتھے پہ لب رکھتا ایک نظر رخ پھیرے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا۔ امان کا دل چاہا کہ وہ اس کے ماتھے پہ بھی محبت کی مہر ثبت کرے، لیکن وہ اس قدر سنجیدگی سے بیٹھی ہوئی تھی کہ شاید امان اسے کچھ کہتا تو وہ بھڑک جاتی، اس لیے خاموشی سے پیچھے ہٹتا، اپنا بیگ اٹھاتا وہ باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی زرمش نے رخ پھیر کر دروازے کی جانب دیکھا اور آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ تو فائنلی وہ اسے چھوڑ گیا۔ سب کچھ ہوگا لیکن محبت اب نہیں ہوگی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے اپنے اندر کے درد کو اندر رکھتے ہی ایک گہری ہچکی بھری تھی۔ امان اسد، میں آپ کو زندگی بھر اس عمل کے لیے معاف نہیں کروں گی، اپنی آخری سانس تک، اور آپ زندگی بھر اس عمل کے لیے بہت پچھتائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ تم صرف میری ہو، اگر تم نے کسی کا نام بھی اپنی زبان پہ لایا تو تمہاری زبان کاٹ پھینکوں گا۔ اپنے جذبات اور احساسات اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا جو صرف اور صرف رحاب شاہ کا ہے، اس بات کو کبھی مت بھولنا۔ وہ غرایا تھا، ہم آپ کے نہیں ہیں، ہم آپ کو جانتے تک نہیں۔ جس دن جان جاؤ گی اس دن جان سے جاؤ گی، دور رہیں ہم سے۔ اینی نے اس کا ہاتھ پکڑے پرے کیا کہ اگلے پل وہ اس کی گردن کو دبوچ گیا۔ اینی ایک دم ایک بہت برے خوف سے گھبرا کے جاگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی وہ اس خواب کے زیر اثر ہو، رحاب شاہ اس کے ارد گرد موجود ہو۔ اس نے پورے کمرے کی جانب نگاہ دوڑائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ شکر کا گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے ساتھ ٹیبل پہ پڑے جگ سے پانی کے گلاس میں انڈیلا۔ ابھی اس نے گلاس کو منہ ہی لگایا تھا کہ اپنے سامنے رحاب شاہ کو کھڑے دیکھ کے اس کے منہ سے پانی باہر نکلا۔ اسے لگا یہ اس کا الویژن ہے۔ رحاب شاہ پھر سے اس کے کمرے میں موجود تھا، اور آج تو دن کا وقت تھا، وہ کیسے یہاں آ سکتا تھا؟ کیا ہوا، خواب میں بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی؟ اس کے ماتھے پہ چمکتی پسینے کی بوندیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ کیوں یہاں بار بار آ جاتے ہیں؟ پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ شخص جیسے ہی اس کے قریب آتا، اینی کے حواس سلب ہونے لگتے۔ جانے اس کے اندر ایسی کون سی مقناطیسی طاقت تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اینی اس کی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اب سے 1 گھنٹے بعد ہم دونوں کا نکاح ہے، اس لیے خاموشی سے میرے ساتھ چلو اور نکاح کرو۔ ہم آپ کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کریں گے، پلیز جائیں یہاں سے۔ اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو اس انکار کی قیمت تمہارے پیارے چچا جان کو اٹھانی پڑے گی، جو آج رات کی فلائٹ سے ترکی آ رہے ہیں، لیکن وہ یہاں پہنچیں گے نہیں، اور ان کا بیٹا وہ دونوں سیدھا اوپر اللہ کے پاس جائیں گے۔ اور اگر ان کی جان کی سلامتی چاہتی ہو تو جیسا کہہ رہا ہوں چپ چاپ کرو۔ اینی اس سے بہت بری طرح خوف کھا گئی تھی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس شخص کے ساتھ جا کے نکاح کرائی۔ کسی نے بھی اس سے کوئی انفارمیشن نہیں لی تھی، بس قبول ہے کہتے ہی نکاح ڈن ہوا، اور وہ اسے واپس گھر چھوڑنے آ گیا۔ آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ اینی نے روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تم پہ بھروسہ نہیں، تم نکاح کے اوپر بھی نکاح کر لیتی۔ کون سا نکاح؟ وہ حیران ہوئی۔ بچپن کا نکاح جو شاید یقیناً تم بھول گئی ہو، کیونکہ تم تو میرا نام بھی بھول گئی ہو، تو نکاح کیا یاد ہونا؟ اس لیے دوبارہ نکاح کر کے اسے تازہ کیا ہے تاکہ اب تم پکا یاد رکھو۔ آپ ماموں کے بیٹے ہیں؟ اینی نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چلو شکر ہے تمہیں یاد آیا۔ وہ اس کی طرف گہری نگاہ سے دیکھنے لگا۔
تو آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ اس سے کیا ہوتا؟ وہ اپنے ہاتھ کو مضبوطی سے رکھے سامنے ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگا۔ اینی نے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ اس کی سبز رنگ کی نسیں ابھری ہوئی تھی۔ اینی اس کو دیکھتے دل میں گدگدی سی پیدا ہوئی۔ ہم نے کبھی بھی آپ کے علاوہ کسی کو نہیں سوچا۔ آپ ہی بھول گئے، ماموں بھول گئے، کوئی بھی تو نہیں تھا ہمارے پاس۔ وہ سر جھکائے، گود میں ہاتھ رکھے، آنسو بہاتی بولی، کیا ہمیں یہاں بتا کے آئی تھی؟ تمہارے چچا نے تمہیں یہاں نظر بند رکھا کیوں؟ پوچھا کبھی اپنے چچا سے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے غصے سے بولا، اب بھی تو آپ ہمیں ہی ڈھونڈ رہی ہیں نا، تو پہلے ڈھونڈ لیتے، آ جاتے ہمارے پاس۔ وہ بے دھیانی میں روانی سے کہتی چلی گئی، کیوں مس کر رہی تھی مجھے؟ اب اس کی طرف مکمل گھوما۔ اینی کی پلکی لرزی۔ آپ آپ ایک بار آتے تو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے اتنے معصوم ایکٹ سے بولی کہ رحاب کا دل اس کی طرف ہمکنے لگا۔ اب آ گیا ہوں تو بتاؤ نا، کتنا مس کیا؟ وہ اس کے قریب ذرا سا جھکتے پوچھ رہا تھا۔ آپ ہمیں اندر جانے دینا۔ وہ سر جھکائے بولی تو رحاب نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ ڈالے، اسے اپنے قریب کرتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب جھکایا۔ اینی کا دل سکڑ کے پسلیوں سے ٹکرایا۔ مجھے اب بھولنے کی کوشش کی تو اس طرح روح میں سماؤں گا کہ پھر کبھی بھلا نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کے نرم و نازک لبوں سے اپنے ہونٹوں کو مس کرتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ اینی تو کچھ بول ہی نہیں پائی۔ ہم اندر جائیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، جاؤ، اور یاد رکھنا تمہارے چچا آج رات پہنچ جائیں گے اور تم سے منگنی کا کہیں گے۔ یاد رکھنا تمہارے ہاتھ کی انگلی کو میں توڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ جنونی انداز سے بولا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں الجھاتا وہ اسے بری طرح ڈرا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کے ہاتھ کی پشت پہ لب رکھتے وہ آنکھیں میچ گیا۔ وہ کس قدر اس کے لیے اپنا لمس نچھاور کر رہا تھا کہ اینی کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ اسے گھر چھوڑتا خود پاکستان کے لیے نکل گیا، کیونکہ اسے گھر سے کال آئی تھی کہ آغا جان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ ICU میں تھے، جبکہ وہ باہر کھڑا اللہ سے دعا گو تھا۔ آج ہی تو آغا جان کی خواہش پہ اس سے نکاح کر کے آیا تھا، پھر اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پہلی فلائٹ لے کے وہ پاکستان پہنچا۔ آغا جان کے لیے تو وہ مر مٹنے والا بندہ تھا، اور انہیں ہاسپٹل میں ICU میں دیکھتا وہ مرنے والا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز باہر آئے تو ان کی جانب لپکا، میرے آغا جان؟ وہ کرب سے پوچھ رہا تھا۔ پہلے سے کنڈیشن بہتر ہے شاہ صاحب، لیکن اب انہیں بہت کیئر کی زیادہ ضرورت ہے۔ ان کی من منشا کی زیادہ فکر کریں، کیونکہ اب ان کا دل اور کمزور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے رحاب شاہ کو تفصیل دیتے ہوئے کہا، ابھی وہ ان سے ملنے کی پرمیشن نہیں دے رہے تھے، لیکن رحاب مطمئن ہوا تھا کہ اب ان کی جان خطرے سے باہر ہے، پر ابھی بھی وہ ان کو لیتے کافی پریشان تھا۔ رحاب بیٹا، تھوڑی دیر کے لیے گھر چلے جاؤ، تم تو سیدھا ایئرپورٹ سے ادھر آئے ہو۔ جاوید شاہ نے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں بابا سائیں، ایک بار آغا جان سے مل لوں پھر گھر ہی جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں بے انتہا پریشانی تھی۔ وہ کیسی ہے؟ انہوں نے اپنی بھانجی کا پوچھا۔ ان کے لہجے میں بے انتہا محبت تھی۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، وہ سر جھکائے بولا۔ پھر اچانک سے وہ نازک سراپے والی لڑکی اس کی آنکھوں میں آسم آئی۔ نکاح ہو گیا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کوئی ریئیکٹ تو نہیں کیا؟ وہ دھیرے سے پوچھ رہے تھے۔ رحاب نے چہرہ اٹھا کے ان کی جانب دیکھا۔ بابا وہ تو بہت معصوم ہے اور انتہائی ڈرپوک، ذرا سا ڈرانے پہ وہ چپ چاپ نکاح کر گئی۔ رحاب نے گہرا سانس بھرتے سر جھٹکا، جبکہ جاوید شاہ نے ایک نظر رحاب کو دیکھا جو شاید اس بات کے لیے ناخوش تھا۔ اس نے نکاح ہی کرنا تھا رحاب، جاوید شاہ نے اپنی بات پہ زور دیا۔ بابا سائیں، کیا کوئی بھی اسے بندوق سے ڈرائے گا تو کیا وہ نکاح کر لے گی؟ کیوں، اسے یاد نہیں، لیکن احساس تو ہونا چاہیے تھا نا، اتنی چھوٹی تو نہیں تھی نکاح کے وقت، 7 سال کی تھی، اسے کیوں نہیں احساس؟ اسے میرا نام تک یاد نہیں، نکاح کیا یاد ہونا؟ وہ بدظن ہو رہا تھا۔ جاوید شاہ نے بہت مشکل سے خود پہ ضبط کیے اسے دیکھا۔ وہ جانتے تھے رحاب اسے سب یاد ہے، وہ جانتی تھی رحاب اسے سب یاد ہے۔ وہ ایک لمحے کو نہیں بھولی، نہ تمہیں نہ اپنے نکاح کو۔ جاوید شاہ کی بات پہ رحاب نے اس کی جانب حیرانی اور یقینی سے دیکھا۔ تم پچھلے 5 سال سے اس کی حفاظت کر رہے ہو تو میں پچھلے پورے 10 سال سے اس سے رابطے میں ہوں۔ جاوید شاہ کی بات پہ رحاب تو گم ہی رہ گیا تھا۔ وہ میری بھانجی ہے، میری جان، اس سے کیسے بے خبر رہ سکتا تھا میں؟ آپ نے تو مجھے یہ بات نہیں بتائی، کیوں چھپائی؟ وہ شکوہ کنان انداز میں بولا، یہ ہم ماموں بھانجی کا معاملہ تھا اور ہم ایک دوسرے کے سیکرٹس رکھتے ہیں۔ وہ فخر سے بولے، بہت غلط بات ہے، آپ نے تو ذرا سا بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تو آپ کے چہرے کی چھوٹی سی مسکان نے چھوا، یہ تو ہے، اب تم نے نکاح کر لیا تو سوچا بتا دوں، حویلی کب لے کر آ رہے ہو اسے؟
ان کی اگلی بات پہ وہ چونکتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ اپنی چہیتی بھانجی سے پوچھنے کیا ارادے ہیں اس کے۔ وہ پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا لاپرواہی سے کہتا آئی سی یو کی جانب بڑھ گیا، جہاں اب آغا جان پہلے سے بہتر کنڈیشن میں تھے۔ انہیں بھی اپنی نواسی سے ملنے کی لگن تھی۔ روحاب، یہ دادا اب بوڑھا ہو گیا ہے، ضروری نہیں ہر بار ہی موت کو شکست دے کے آ جائے۔ زندگی اللہ نے کتنی سانسیں لکھی ہیں کیا پتا۔ وہ ٹھہرے لہجے میں بول رہے تھے۔ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے اللہ تعالیٰ آغا جان، آپ اب کی بار آؤں گا تو آپ کی نواسی کو لے کر آؤں گا۔ وہ پورا عزم لہجے میں بولتا انہیں خوش کر گیا، جبکہ ابو خود دل ہی دل میں پریشان ہوا تھا۔ کس طرح وہ آج اپنے چچا جان کو ہینڈل کرے گی۔ کچھ ہی دیر میں آغا جان کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ 2 گھنٹے کی آبزرویشن کے بعد انہیں ڈسچارج مل گیا تھا۔ روحاب، آغا جان اب سو رہے ہیں اور اب بہتر بھی ہیں، تم گھر جاؤ، تمہاری اماں سائیں پریشان بھی ہیں اور تمہارے لیے اداس ہو رہی ہیں۔ جاوید شاہ نے روحاب کو کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے کہا تھا، آغا جان کی طبیعت کسی بھی وقت بگڑ جاتی ہے بابا سائیں، اگر زیادہ خراب ہو گئی اور میں ان کے پاس نہ ہوا تو مجھے ڈر لگتا ہے میں انہیں کھو نہ دوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اپنی نواسی سے ملنے کی امنگ ہے ان کے اندر، بے فکر ہو کے گھر جاؤ، 6 گھنٹے کی فلائٹ، پھر یہاں اتنے گھنٹے سے بیٹھے ہو، اپنی کیئر کرو میرے بچے، ابھی تو شادی بھی ہوئی ہے، بیوی کو بھی سنبھالنا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو چھیڑا۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہی گردن موڑ کے دیکھنے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس ٹڈی کو سنبھالنا میرے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ وہ آئی بروز اوپر کرتا پوچھ رہا تھا۔ بیٹا جی، اسے آسان ٹارگٹ سمجھنا مت۔ جس نے آپ کو یہ خبر کانوں کان نہیں لگنے دی کہ وہ آپ کو پہلے سے جانتی تھی، میرے کانٹیکٹ میں تھی، اس کا بھی الگ حساب لوں گا اس سے۔ وہ اپنی کمر سیدھی کرتے ہوئے تھکن سے چور لہجے میں بولتا ان کی بات اچکتا بولا، چلو گھر جاؤ۔ انہیں اپنے بیٹے پہ بہت پیار آنے لگا تھا، جو آغا جان کے لیے سب کچھ پسے پشت ڈالتا بھلا دیتا تھا۔ اس کی بات مانتا وہ اٹھ گیا۔ اس نے ٹائم نوٹ کرتے گھر کا رخ کیا اور ڈسچارج تک واپس آنے کا ارادہ باندھتا وہ باہر نکلا۔ روحاب شاہ ابھی وہ کچھ دور ہی نکلا تھا کہ اپنے عقب سے آواز سنتا وہ چونکتے ہوئے مڑا۔ وہ کوئی اور نہیں، زرمش تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ روحاب کو وہ بالکل ٹھیک نہیں لگی۔ واپس پلٹ اس کے پاس گیا۔ آپ ٹھیک ہیں بھابھی؟ اسے اضطرابی کیفیت میں دیکھتے وہ پوچھ بیٹھا۔ نہیں ہوں میں ٹھیک۔ کیوں چھوڑا ہوا ہے اپنی منکوہا کو اکیلا کہ آج وہ میری سوتن بننے جا رہی ہے؟ اس کے لہجے میں کرب ہی کرب تھا۔ آپ کو کیوں لگنے لگا کہ میری منکوہا آپ کے ساتھ ایسا کچھ کرے گی؟ وہ تیکھے انداز میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ او پلیز، پچھلے 10 سال سے وہ ترکی میں ہے اور یہ تک تو تم نے پتہ نہیں لگا سکے، اور آج وہی 10 سال تم پہ بھاری پڑے ہیں کہ وہ تم سے چھن جائے گی، کیونکہ میرے شوہر اور سسر سے جائیداد کی خاطر اس کا نکاح امان سے کرنے والے ہیں۔ وہ دکھی ہوتے بولی۔ روحاب نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور اسے ایک طرف آنے کا کہا۔ وہ اس کے پیچھے ہی چل دی۔ بیٹھیں یہاں۔ وہ اسے وہاں بٹھاتا اس کے لیے پانی لے آیا۔ یہ پئیں اور پرسکون ہو کے گھر جائیں، آپ کے اوپر کوئی سوتن نہیں آئے گی۔ وہ ایک کرسی چھوڑ کے اس کے پاس بیٹھتا پانی کی بوتل بڑھا گیا۔ تم اتنے مطمئن کیسے ہو سکتے ہو روحاب؟ آج خالو اور امان گئے ہیں ترکی، وہ یقیناً پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ زرمش کرب سے کڑلاتے بولی۔ تو جانے دیں، روحاب کون سا کسی سے ڈرتا ہے؟ وہ سر جھٹکتے بولا۔ روحاب کافی دفعہ شان ولا میں آ چکا تھا اور اسے اینی کا ایڈریس چاہیے تھا، جسے اسد صاحب نے یہاں سے ترکی میں چھپا کے رکھا تھا۔ روحاب، اگر تمہیں اینی کا ایڈریس دوں تو کیا تم اس نکاح کو ہونے سے روک دو گے؟ وہ پر امید لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ روحاب کو وہ بہت ٹوٹی ہوئی لگی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ اینی سے نکاح کروا لیں گے؟ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ نہیں کروائیں گے؟ وہ بھی دو بدو بولی۔ آپ یہاں کیسے آئیں؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ آپ کی بار بات کو پلٹتے بولا تو زرمش زخمی سی مسکرائی۔ خالہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، وہ نہیں لے کر آئی، وہ اس طرف وارڈ میں ہے۔ اور چھوٹی زینیا وہ کہاں ہے؟ روحاب کو تو جیسے سب کی خبر تھی۔ وہ ساتھ پڑوس کے خالہ کے حوالے کر کے آئی ہوں۔ روحاب میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اسے واپس اسی بات کی طرف لائی۔ کل تک مل جائیں گے، آئیں خالہ سے مل لوں۔ موڑتے ہوئے وارڈ کی جانب بڑھا تو زرمش بھی اس کے پیچھے ہو لی، اور پھر روحاب کی بات سچ نکلی۔ واقعی اگلے دن امان اور اسد صاحب واپس پلٹ آئے۔ اس کے ساتھ سرخ و سفید رنگت والی نازک سی گڑیا بھی تھی۔ وہ کم سن سی لڑکی زرمش کو بہت معصوم لگی، لیکن امان کا سوچتے اس کا دل پھر سے پتھر کا ہونے لگا تھا۔ بلکہ بہت برا ہوا، کیونکہ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اینی ترکی میں ہی رہے گی نکاح کے بعد بھی۔ اس نکاح کی ویلیو صرف جائیداد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ باقی وقت اور حالات کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر وہ اسے شان ملا کیسے لا سکتے تھے؟
وہ کمرے میں مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگاتے پیجو تاپ کھا رہی تھی۔ اس کا اب بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے خود کو کہیں لے کے چلی جائے یا اس لڑکی کو کہیں بھیج دے۔ امان اندر داخل ہوا تو وہ زخمی انداز میں اسے دیکھ قریب آئی۔ ہر بات سے مکر گئے ہیں آپ امان، اور مجھے پتا ہے مزید آگے بھی آپ کسی بات کا مان نہیں رکھیں گے، تو بتائیں نا کب خالی کرنا ہے یہ کمرہ، کیونکہ سیج سجانی ہوگی نا اب۔ آپ نے اپنی کمسن دلہن کے لیے وہ بری طرح تپی ہوئی تھی۔ اس کا لب و لہجہ بھی کافی بدتمیزی لیے ہوا تھا۔ امان نے اسے گھورتے ہوئے ایک طرف کرتے کبٹ کی جانب ہاتھ بڑھائے تو وہ مزید تپ گئی۔ آپ ابھی سے مجھے اگنور کرنے لگے ہیں امان، اینڈ آئی نیور forget give you۔ وہ اب وہ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی، ہو گیا تمہارا، اور اب مزید میرا دماغ مت کھاؤ اور جاؤ کھانے پینے کا بندوبست کرو، کل سے اب تک کچھ نہیں کھایا۔ وہ اپنے کپڑے باہر پھینکتے ہوئے اپنے مطلوبہ ڈرگس کو ڈھونڈتا دانت چباتے ہوئے بولا، کیوں جہاں گئے تھے وہاں آپ کی نئی ہونے والی بیوی نے خاطر مدارت نہیں کی؟ زرمش نے طنز سے بھرا تیو چلایا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے یار؟ وہ کبٹ کو زور سے بند کرتا اس کی جانب غصے سے بڑھا، جبکہ وہ سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یو نو گھر آ کے غلطی کی ہے، وہیں کہیں مر کھپ جاتا تو اچھا ہوتا۔ وہ شرٹ نکالتا غصے سے صوفے پہ اچھالتے اب واپس کمرے سے جانے لگا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو سننے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ وہ اب بھی باز نہ آئی۔ تمہیں جو سوچنا ہے سوچو، جو کہنا ہے کہتی رہو، میری ذات پہ اب رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ وہ غراتے ہوئے بولا، کیونکہ آپ کے دل کو ٹھنڈا کرنے والی جو آ گئی ہے نا۔ وہ اچانک سے امان کا گریبان تھام گئی۔ امان نے حیرت سے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ اب آپ کی جذبات کو ٹھنڈا کرنے والی آ گئی ہے نا۔ اب زرمش جائے بھاڑ میں۔ اب کوئی بھی امان کو زرمش کے قریب نہیں آنے دے گا، بلکہ زرمش خود آپ سے دور ہو جائے گی۔ یاد رکھنا امان، کسی اور کو چھوا تو میں خود کو چھونے نہیں دوں گی آپ کو۔ وہ اس کا گریبان تھامتے شدت سے مخمور لہجے میں بولی۔ اس کی باتوں پہ امان کا دماغ 7ویں آسمان پہ جا پہنچا۔ تمہیں کیا لگتا ہے امان نفس کا غلام ہے؟ وہ اپنے کالر کو جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھڑاتے فنکارا۔ بہت غرور ہے تمہیں اپنی نسوانیت پر۔ جو امان اسد بھاگتا ہوا تمہارے پیچھے آئے گا تو میری ایک بات آج کان کھول کے سن لو، مجھے تمہاری قربت کی کوئی طلب نہیں۔ رکھو اپنی جوانی کو سنبھال کے، میرے مرنے کے بعد۔ امان، وہ غصے سے چلاتی پھر سے اس کے کالر کو دبوچ گئی۔ میں آپ کی طرح بے وفا نہیں ہوں، کسی کو بھی خود کو چھونے نہیں دوں گی۔ زرمش صرف اپنے امان کی اور ہمیشہ اس کی رہے گی۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بولتے اس کا سانس اٹک رہا تھا۔ جسٹ لیو۔ وہ ایک بار پھر سے غصے سے اس کے بازو کو جھٹکے سے چھڑا گیا۔ اس بار وہ لڑکھڑا کے پیچھے ٹیبل کے کونے پہ جا لگی۔ ٹیبل کا کونا اس کی کمر میں گھس سا گیا۔ ایک چیخ بلند ہوئی۔ امان جو دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا چیخ سنتا واپس پلٹا۔ دہلتے دل سے زرمش کو دیکھا جس کی آسمانی قمیض کمر سے لال ہو رہی تھی۔ وہ اپنا سانس روکے اپنی کمر کی سائڈ پہ ہاتھ رکھے امان کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بس ٹیبل پہ گرنے لگی کہ امان نے پل کے 1000ویں حصے میں آگے بڑھ کر اسے فوراً تھام لیا۔ وہ زخمی انداز میں مسکرائی، آپ کا راستہ صاف ہو گیا امان، آپ آزاد۔ وہ آنکھیں بند کر رہی تھی لیکن اس کے چہرے پہ مسکان تھی۔ زرمش، اوپن یور آئیز، یار نہیں کیا نکاح اور نہیں کروں گا کسی سے بھی نکاح، میری جان آنکھیں کھولو۔ وہ تڑپ رہا تھا، اسی لیے وہ باہر بھاگا، بنا کسی کو بتائے وہ اسی لیے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ اسے فوراً ICU میں شفٹ کیا گیا۔ کچھ دیر بعد اسد صاحب بھی وہاں پہنچے۔ کیسی ہے زرمش، کیسے چوٹ آئی اسے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ ایک دم ہی اچانک، بابا سب میری وجہ سے ہوا۔ وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھی اور میں بھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو امان، اگر اتنا اپسیٹ تھے تو کمرے سے باہر نکل آتے، چوٹ کیوں پہنچائی؟ وہ غصے سے بھڑکے، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا بابا، سب اچانک۔ بابا وہ میرے نکاح سے اپسیٹ ہے بہت۔ جب نکاح ہوا نہیں تو پھر کیوں اتنا سین کریٹ کیا تم دونوں نے؟ اس کی کیئر کرو امان، وہ اسے سنجیدگی سے سمجھا رہے تھے، جبکہ وہ لب بھیچے ICU کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ آغا جان گھر واپس آ چکے تھے۔ وہ اب کی بار بہت خوش تھے۔ انہیں اینی کے پاکستان آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ بس اس وقت کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے جب وہ ان کے آنگن میں بہار بن کے اترتی۔ ہر طرف بہارا چھا جاتا۔ اسی بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آغا جان اور جاوید شاہ نے اب کی بار اینی کے واپس آ جانے پہ رخصتی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سبھی جان گئے تھے کہ رحاب نے اینی سے بچپن کے نکاح کے باوجود ترکی میں بھی دوبارہ نکاح کر لیا تھا اور اب اسے یہاں لانا تھا، اور اس کام میں وہ بالکل دیری نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جبکہ رحاب ابھی بھی خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ 2 دن بعد اس کی 18ویں برتھ ڈے تھی اور اسی تاریخ میں انہوں نے اینی کی رخصتی لینے کا سوچا۔ یہ میڈیسن بھی لو۔ امان نے زبردستی زرمش کو میڈیسن کھلائیں۔
جو وہ مسلسل منہ بناتے ہوئے کھا رہی تھی۔ اس کی کمر کا زخم اب منتہم ہو چکا تھا، لیکن امان نے ابھی بھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ بس بہت کڑوی ہے یہ، مجھے نہیں کھانی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اینی کو اس دوران مسز اسد نہیں سنوارا تھا، وہ بیڈ ریسٹ پہ ہی رہی۔ صرف فیڈ کے وقت ہی وہ زینیہ کو گود میں لیے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایک کروٹ کے لیٹتے اسے فیڈ کرواتی تھی، لیکن آج فیڈ کراتے اسے کمر میں شدید پین سٹارٹ ہو گیا۔ وہ نہ سیدھی لیٹ کے فیڈ کرا پا رہی تھی، نہ ایک کروٹ پہ، جبکہ زینیہ نے گلا پھاڑ کے رونا شروع کر دیا۔ امان اس کا رونا سنتا فوراً باتھ روم سے باہر نکلا۔ وہ شاور لے رہا تھا۔ سفید ٹراؤزر میں شرٹ لیس وہ باہر آتا گیلے جسم سمیت زینیہ کو اٹھا کے اسے چپ کروانے لگا۔ امان، زینی کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں، لائیں مجھے دیں۔ وہ اپنے کمر کے درد پہ ضبط کرتی بامشکل اٹھ کے بیٹھی تھی۔ تمہارا رنگ کیوں زرد ہو رہا ہے؟ کیا درد ہو رہا ہے؟ کریم لگائی؟ اس سے استفسار کر رہا تھا۔ زینی کو بھوک لگی ہے امان، اسے فیڈ کروا لوں پھر لگا لوں گی، وہ زینی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ زینیہ کو اپنے سینے سے لگائے ممتا سے چور لہجے میں بولی تو وہ امان اس کے قریب ہی بیٹھتا۔ زینی کو واپس اپنی گود میں بھرتے اس کے چہرہ زروش کی جانب موڑ گیا۔ کروا دو فیڈ، وہ جتنے آرام سے کہہ رہا تھا زروش بلش کرنے لگی۔ ایسے آپ کے سامنے؟ کیا ہو گیا امان؟ مجھے دیں اسے۔ وہ زینیہ کو روتے دیکھ کر اپنے ہاتھ آگے بڑھا گئی۔ جو کہا ہے وہ کرو، اور شرما تو ایسے رہی ہو جیسے میں نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں معنی خیز جملہ کس گیا۔ امان پلیز، وہ خجل سی ہوئی۔ خود فیڈ کراؤں گی یا خود فیڈ کراؤ گی یا میں؟ اچھا آپ ادھر دیکھیں۔ وہ اپنی کمر کا درد بھلائے اپنی قمیض کو ذرا سا ہٹاتی زینیہ کا چہرہ اس کے اندر کر گئی، جبکہ اس کی دھڑکنیں ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ زینیہ پھر بھی رو رہی تھی۔ یار سیدھی ہو کے بیٹھو، قمیض ہٹاؤ اور فیڈ کراؤ۔ وہ کتنا روئے جا رہی ہے اور تمہاری شرم و حیا ہی نہیں ختم ہو رہی۔ وہ جھنجھلایا اور جھٹکے سے اس کی قمیض پرے کرتے زینیہ کا چہرہ اس کی طرف موڑ گیا۔ زینیہ کا رونا رک گیا اور وہ اب پرسکون ہوتی آنکھیں میچتے اپنا پیٹ بھرنے لگی۔ زرمش آدھے سے زیادہ امان پہ جھکی ہوئی تھی۔ اس کا برہنہ سینہ اس کے جسم سے نس ہو رہا تھا، جس سے زرمش کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بے اختیار نظر اس کے سکس پیکس تو تھی، دل میں گھنٹیاں سی بجنے لگی۔ کتنے دنوں سے وہ ایک دوسرے سے ناراض تھے، لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کی قربت کا سکون بھی حاصل نہیں کر پائے تھے۔ زرمش کا دل بہت بری طرح مچلا۔ اپنے لبوں کو دانتوں تلے کو چلتے اس نے اپنے جذبات کی روش کو بہکنے سے روک لی۔ اپنے لبوں کو آزادی بخشو زرمش، ورنہ میں نے اگر کاٹا نا تو ساری رات تمہاری سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں گی۔ آہ! زرمش کی چیخ بلند ہوئی۔ کیا ہوا؟ امان نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ ابھی تو میں نے کاٹا بھی نہیں تھا اور تمہاری چیخ؟ اس نے کاٹا، وہ منہ بنا کے بولتی لال چہرہ لیے زینیہ کو پیار سے گھور رہی تھی، جو مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میری جان، مما کو کاٹتے نہیں ہیں، یہ بابا کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کا دودھ ہضم کرواتے ساتھ ہدایت بھی دے رہا تھا۔ زروش نے گھبراتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں اسے مما کے پاس چھوڑ کے آیا، یہیں رہنا، لیٹنا مت، کریم لگاتا ہوں آکے، اس تنبیہ کرتے نکل گیا۔ زرمش کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس دن اسے چوٹ لگی اور جس طرح سے وہ ٹیبل پہ گرنے لگی، امان نے اسے نہ صرف معافی مانگی بلکہ اسے یقین دلایا کہ وہ صرف اس کا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس لوٹ آیا تھا، جبکہ زرمش کروٹ کے بل لیٹتی آنکھیں میچ گئی۔ امان نے اس کے اوپر کمفرٹر درست کرتے ہوئے کمرے کی لائٹس کو ڈم کیا اور کریم کیپ کھولتے اس کی کمر کے زخم پہ لگانے لگا۔ اسے ہلکی ہلکی پین ہوئی۔ امان، ٹوٹے ہوئے لفظوں میں بولتے وہ امان کی جذبات میں ہلچل مچا گئی۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر سے اوپر کی جانب موو کرنے لگا تو وہ گہری سانسیں بھرتی تکیے میں سر دے گئی۔ امان اس کی کمر کی خم پہ اپنے لب رکھتا اسے سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ امان، وہ اس کی زبان کا لمس اپنی کمر کے اوپر نیچے محسوس کرتی تڑپتے ہوئے اس کی جانب رخ پھیر گئی۔ مت تڑپائیں پلیز، وہ اس کی گردن میں باہیں ہمائل کیے بہکتے لہجے میں بولی۔ امان کے لبوں نے مسکراہٹ پہ چھوا۔ اس کی قربت میں یوں ہی پگھلتی چلی جاتی تھی۔ یہ اس کے عشق کی انتہا تھی کہ آج تک اس نے قربت کے لمحات کے لیے نہ نہیں کی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے وہ اس کے لبوں پہ جھکا۔ پین تو نہیں ہو رہی کمر میں؟ اس کے لبوں سے ہونٹوں کو مس کرتا فکر مندی سے گھمبیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی سر نفی میں ہلاتی اسے مزید شہ دے رہی تھی۔ وہ اس کی گردن پہ چھپتا اپنا بھیگا لمس بکھیرتا اسے سمیٹنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ اگر پین ہوا تو مجھے روک دینا، جانتی ہو نا جنونی سا ہو جاتا ہوں، کوشش کروں گا ہارٹ نہ کروں، لیکن تم نے اپنے درد کو چھپانا نہیں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی کان کی لو کاٹ گیا۔
وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اس کی فراک کو ہٹاتا وہ اس کی دھڑکنوں پہ چپتا سب پردے گراتا چلا گیا، اور وہ اس کی جذبات میں پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ دل و جان سے دونوں ایک دوسرے کے ہو رہے تھے۔ اس وقت ڈائننگ روم میں بالکل خاموشی کا راج تھا۔ آج آغا جی اپنی امانت واپس لینے آئے تھے۔ وہ پردے کی اوٹ سے ان سب کو دکھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا بھاگ کے اپنے نانا کے گلے لگ جائے، ان کے لمس میں اپنی ماں کو پا لیتی۔ دوسری طرف اس کے ماموں براجمان تھے، جو ہر پل ہر لمحہ اس سے رابطے میں رہتے تھے، اس کا ساتھ دیتے رہے تھے۔ اس کے 18 کے ہونے کا ویٹ کرنے کا کہتے اسے سب کچھ ٹھیک ہونے کی تسلی دیتے رہے، اور آج ان کی تسلیاں واقعی رنگ لائیں تھیں۔ ایک نگاہ اس کے سامنے بیٹھے خوبرو شخص پہ اٹھی، وہ جو صرف اس کا تھا۔ اس کی مقناطیسی آنکھیں اس وقت اسد صاحب کو ہی دیکھ رہی تھیں، جبکہ امان کی نگاہ اب اپنے باپ پہ تھی۔ اینی نے اپنی نگاہوں کا رخ بھی اسد صاحب کی جانب کیا تھا۔ تو کچھ دن پہلے ترکی میں ہوئی ان سے ملاقات یاد آ گئی، جب وہ ترکی ان کا امان کے ساتھ نکاح کرنے والے تھے۔ تب اس نے اپنے لیے سٹینڈ لیا تھا: چچا جان، ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، لیکن چچا جان، آپ کو گھر ہماری جائیداد لینی ہے تو آپ ہمیں وہ کاغذات دے دیں، ہم سائن کر دیں گے، لیکن یہ نکاح کے اوپر نکاح جیسا گناہ نہیں کر سکتے۔ وہ روئی تھی اور پھر اپنے چچا جان کو احساس دلا گئی کہ وہ غلط ہیں۔ آپ نے 11 سال ہمیں اپنوں سے دور رکھا، ہم نے اف تک نہیں کیا، اکیلے اتنے بڑے ملک میں اپنے رشتہ داروں سے دور پلے بڑے، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن آج ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم سے ہمارا سب سے اہم رشتہ مت چھینیں، ہم نہیں رہ پائیں گے، ہمارا سانس گھٹ جائے گا، آپ کا لا کے رخصتی لے سکتے ہیں۔ اچانک ساسا صاحب نے اپنی رضامندی دے دی تو پہلے تو سب کے چہروں پہ حیرانی رخصا ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے اپنی بھتیجی کی خوشی سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ زروش بیٹا، اینی کو بلا کے لاؤ، اپنے سگے رشتہ داروں سے ملے۔ اللہ نے اس کے دل سے مہر ہٹا دی تھی، بے شک اللہ ہی سب کو ہدایت دینے والا تھا۔ اینی نے باہر آتے سیدھا آغا جان کے پاس جاتے ان کے سینے سے لگی، وہ روتی چلی گئی۔ بس میرے بچے، اللہ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، اور میرے بچے نے تو بہت صبر سے کام لیا ہے۔ انہوں نے اس کا سر اوپر اٹھاتے اس کے ماتھے پہ محبت سے بوسہ دیا اور پھر سے ان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اینی، بچے، اپنے ماموں سے نہیں ملو گی؟ جاوید شاہ کی بات پہ وہ ان کی طرف مڑی اور ان کے سینے سے بھی جا لگی۔ وہ روتے ہوئے بھی مسکرا رہی تھی۔ عذرا مبانی بھی اس کا سر چومتی اسے ساتھ لگا گئی، جبکہ کنکھیوں سے روحاب کو دیکھنا نہ بھولی، جو کہ گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے پل وہ شرما کے رخ پھیرتی ممانی کے پیچھے چھپی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اینی دلہن بنی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ گھونگھٹ سے اس کا آتا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، جس میں تھوڑی اور اس کا نچلا لب لحاف کو بری طرح کھٹکا گیا۔ ذرا سا اس کا قریب ہوتا وہ بنا کچھ کہے اس کے نچلے لب پہ جھکتا دیکھتا، اس کو اپنے ہونٹوں پہ رکھتے کھینچ گیا۔ اینی کا تو سانس ہی رک گیا۔ لحاف تو اس کا گھونگھٹ ہٹانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اس کے بالائی لب کو اپنے ہونٹوں میں لیتا، بہت نرمی سے اس پہ اپنا لمس بکھیرتا، پل میں بہکا تھا۔ اس کی سانسوں کو رفتہ رفتہ پیتے وہ اپنی شیروانی کے بٹن بھی کھولتا، ایک طرف کرتا۔ اس کا گھونگھٹ ہٹا گیا جو بے انتہا لال ہوئی تھی، پورے جسم کا خون چہرے پہ سمٹ کے ٹھہرا تھا۔ سہاگ کو برہنہ ہوتا دیکھ کے وہ اپنی دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ اس نے تو سنا تھا دلہا شادی کی پہلی رات کمرے میں آتی دلہن کو سلام کرتا ہے، پھر اسے منہ دکھائی دیتا ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اس کو بہت محبت سے پہلے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے، پھر اس کی اجازت طلب کرتے آگے کی پیش قدمی کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ لوہاب نے سیدھا اس کے ہونٹوں پہ اٹیک کیا تھا، اور اب وہ اپنی بے باکی سے لائٹس کو آف کرتا، میری لائٹس کو آن کرتا، اور اگلے ہی پل وہ اس کے قریب ہوتا، بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ اینی کا دل دھک سے رہ گیا۔ دھیرے سے آنکھیں کھولی تو گہرا سانس بھرا۔ اس نے صرف شرٹ ہی اتاری تھی۔ لوہاب اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتا محسوس ہوتا، سائڈ ڈرار میں سے ایک پیکٹ نکالتے اسے کھولنے لگا۔ اس میں سے ایک چین نکالتے اس کے گلے میں پہنا دی۔ دوسری چین بہت ہی نرم اور نازک تھی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی کہ اس کی گردن کے پاس جھکتے اس کی شہرت کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا۔ اجازت ہے میری جان۔ وہ کتنے مزے سے اتنا سب کچھ کر کے اب اجازت لے رہا تھا۔ اینی نے خفگی سے اسے دیکھا، جس پہ روحاب کا قہقہا بلند ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کو جویلری اور بھاری لہنگے سے آزاد کرنے لگا۔ وہ شرما کے اس کے سینے میں چھپی۔ یار، یہ تو پہنانے دو۔ وہ اس کا سر اوپر کر کے مسکینی صورت بناتے ہوئے کہنے لگا۔ کہاں پہنائیں گے یہ؟ اور یہ ہے کیا؟ وہ بھی تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہوتی پوچھنے لگی۔ ہٹو پیچھے، میں پہناتا ہوں تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ اسے گود سے تھوڑا سا اوپر کرتے اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں پہ فوکس کرتا، اس کی بیلی کے گرد باہیں پھیلائے اسے بیلی چین پہنا گیا۔
اس کے ہاتھوں کی کھدرے لمس پہ تھوک نگلتی، اسے چھوٹے چھوٹے سانس لیتی سر جھکائے دیکھنے لگی، جو اسے مزید اوپر کرتا۔ اس کی بیلی چین پہ انگلیاں پھیرتے اس پہ لب رکھ گیا۔ اینی سختی سے اپنی آنکھیں میچنی، اس کا نرم لمس اب بھی اختیار کرتا اس کی سسکیاں بلند کر گیا۔ اسے واپس گود میں بٹھاتا، وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے لمس سے مہکاتا، اپنے بستر پہ گراتا، اس پہ حاوی ہوا۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان ٹو مائی لائف اینڈ ٹرسٹنگ می۔ اس کی نزدیکیاں بدگردائیں سب پردے گراتا چلا گیا۔ وہ ننھی سی جان اس کی ہیوی باڈی کے نیچے دب کے رہ گئی، لیکن رحاب کی سنگت پا کے وہ کھیل اٹھی تھی۔ رحاب نے بہت نرمی سے اسے سمیٹا تھا، کبھی کبھی جنونی ہو جاتا، لیکن پھر بھی اس کی نازکی کی وجہ سے خود پہ قابو پاتا، اسے سمیٹ لیتا۔ دھیرے دھیرے رات سڑک رہی تھی اور دونوں کی محبت کو منزل میں لے گئی تھی۔